नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद दोस्तों, आज का ये वीडियो फजल हमदर्द साहब के वीडियो के जवाब में है, जो उसने कल परसों 28 मार्च को 2024 को जो है ना उन्होंने वीडियो बनाई है। उसमें उसने कहा है किताब सुन्नत अबी आसिम की है। उसमें एक रवायत है कि अहल बैत में से जो हम समझते हैं कि हम रसूल के करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे करीब तो वो हैं जो मुत्तकी हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अहल बैत से मेरे सहाबा अफजल हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये हदीस जो किताब सुन्नत अबी आसिम की है, ये रवायत घड़ी गई है और सही नहीं है। पहले तो ये इस हदीस पर हम बोलेंगे मेरे भाइयों कि ये हदीस सही है, क्योंकि इस हदीस में ये है अल्फाज हैं कि इन औलियाई मिनकुमुल मुत्तकून, जो मेरे मुत्तकी हैं लोग वही सबसे ज़्यादा करीब हैं मेरे। मन कानो व हैस कानो, वो जहाँ पर भी हैं और जो कोई भी है। ये सुनन अबी आसिम की और हदीस नंबर उसने 1011 बताई है। ये बिल्कुल सही हदीस है, इसलिए कि कुरान भी यही कहता है। सूरत हुजरात की आयत नंबर 13 है कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तुम में से ज़्यादा मुकर्रम, ज़्यादा फजीलत वाला वो है जो तुम में ज़्यादा तक़वा वाला है। ये तो हदीस बिल्कुल ही कुरान मजीद के साथ मैच कर रही है। वो हदीस कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक और मेरा करीबी वही है जो मुत्तकी है। और ये कुरान मजीद की आयत भी बिल्कुल वही अल्फाज कहती है कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है वही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा अफजल है। तो हदीस जब कुरान मजीद के साथ मैच कर रही है तो वह ज़ईफ़ नहीं है, बिल्कुल वो हदीस सही है। और इस हदीस से ये साबित होता है कि कुछ सहाबा अहल बैत से अफजल होंगे और कुछ अहल बैत सहाबा से अफजल होंगे। उसके लिए उसने फिर दलाइल दिए हैं कि अहल बैत के मुकाबले में सहाबा का दर्जा कम है, कम अफजल हैं और अहल बैत ज़्यादा अफजल हैं। उसके लिए उसने दलाइल ये दिया है कुरान मजीद से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है। वो आयत मवद्दत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कह दें कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। आप इनसे कह दें कि मैं तबलीग जो आप लोगों को तौहीद वगैरह और ये जो मैं अल्लाह ताला का दीन पहुंचा रहा हूं, इसका मैं तुमसे कोई उजरत का सवाल नहीं करता, मगर ये कि मेरे कुराबतदारों का लिहाज करो। कुराबतदारी का लिहाज जो है ना, कुराबतदारों का लिहाज करने के लिए जो कुरान मजीद कहता है, तो वो ये कहता है ये इस कुरान मजीद के अंदर, और वो भी ये भी कहता है कि यह सहाबा कराम से कहा जा रहा था। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, यह सहाबा कराम से कहा है कि मैं तुमसे तबलीग वगैरह का कोई उजर नहीं मांग रहा, सिवाय ये कि मेरे कुराबतदारों के साथ अच्छा रवैया रखना, उनको ईज़ाएँ नहीं देना, उनको तकालीफ नहीं देना। तो वो कहते हैं कि कुराबत से मुराद पंजतन पाक हैं, अहल बैत जो है ना वो मुराद हैं। लिहाजा वो ये दलील देकर कहता है कि एक तो उसने ये दलील दिया कि मालूम हुआ कि सहाबा कराम से अफजल अहल बैत हैं, ये उसने एक दलील ये दी है। और
کس سے خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دوسرا، اس روایت سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس قرآن مجید کی آیت سے، قل لا اسألکم، کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ مخاطب کون ہے رسول کا؟ وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام تھے، کہ یہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، تبلیغ وغیرہ یہ جو کچھ ہدایت وغیرہ کی باتیں میں نے کی ہیں تم لوگوں سے، شریعت پہنچائی ہے، توحید پہنچائی ہے، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کا لحاظ رکھنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، ان سے محبت رکھنا ہے۔ مودت کی معنی ہے محبت، یعنی کہ ان کو خطرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا۔ اس نے آگے وضاحت بھی کی ہے کہ ان کو شہید نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ صحابہ کرام سے تھا۔ اگر اس کی اس بات کو مانا جائے میرے بھائیوں، جیسے کہ پھر اس نے یہ کہا کہ وہ بعد میں ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام لڑتے رہے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو گویا کہ وہ بھول گئے۔ میرے بھائیو، اگر یہ بات ہے تو یہ سوچیں کہ صحابہ کرام اور ان کی اولاد اہل بیت کے دشمن تھی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کنتم خیر امتن، اے صحابہ کرام تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نکالتے ہو گمراہی سے، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ تو کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خیر امت تھے، اور امت میں 5 آدمی تو نہیں آتے نا، 5-6 آدمی، یہ تو پوری امت ہے جو ہے نا، ہزاروں لوگوں کی تعداد میں ہے، لاکھوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اگر ان کی بات کو ہم مانیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر دشمنیاں تھیں اور انہوں نے دشمنی کر کے دکھائی، جس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں، خصوصاً پیسے لینے والے لوگ جنہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان میں لڑائیاں اور جنگیں، حالانکہ وہ بلوے تھے، بلووں کو انہوں نے جلسے جلوس کو بڑھا چڑھا کر انہوں نے جنگوں کا نام دے دیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی فرایت اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے کہ تم اچھی امت ہو، بہتر امت ہو؟ بہترین امت کیسے پھر وہ بنی؟ وہ تو پھر بدترین امت ہوتی ہے نا۔ تو ان کی باتوں کو اگر ہم مانیں، ہمارے شیعہ بھائیوں کی، ذاکرین کی اور ان کی، تو اہل بیت اور ان کے درمیان میں نفرت اور عداوت تھی، تو پھر وہ امت خیر امت کیسے بنے گی؟ پھر وہ بھی وہ ہیں جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ جن لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی وہ اس طرح کے لوگ تھے، تو پھر ہمارے اندر پھر ہم سے کیسی آپ دنیا میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ امید رکھ سکتا ہے کہ بعد والے ٹھیک ہیں؟ یعنی کہ شیعہ بھائیوں کا سارا زور اس پر ہے، ذاکرین کا اور شیعہ علماء کا، کہ ہم یہ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بدترین شخص تھے، وہ لڑے، اور آج ہم اچھے لوگ ہیں ان سے، کیونکہ ہم تو محبت کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگ شیعہ ذاکرین اور علماء اور ان کے معتقد اللہ یاری اور ہمدرد، یہ تو ہوئے اچھے لوگ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بدترین ہو گئے، کیونکہ وہ اہل بیت سے لڑے ہیں۔ تو یہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ تو قرآن مجید کے ہی خلاف ہے یہ عقیدہ میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کہتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ صورت واقعہ ہے، صورت واقعہ آیت نمبر 10 سے آپ 14 کو پڑھ لیں کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، ایمان میں سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے لوگوں میں یہ سلت میں تھے۔ سلت اس تعداد کو کہتے ہیں جو گنتی نہ کی جا سکے، یعنی گنتی کرنے سے زیادہ تعداد تھے ان کی اولین میں، پہلے لوگوں میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولین دور کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ تھے نا، اور وقلیل من الاخرین، آخر میں ایمان میں سبقت کرنے والے لوگ، اللہ کے مقرب بندے بعد میں جو ہوں گے وہ تھوڑے ہوں گے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے،
یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے شیعہ ذاکرین اور علماء کا عقیدہ۔ وہ یہ کہتے ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے تھے سوائے 5 کے، اصول کافی میں کہ 5 تن کے علاوہ باقی مقداد، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی یہ صحیح رہے، باقی سب کے سب جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور وہ اگر یہ اس طرح کے لوگ تھے تو پھر قرآن مجید میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے جب فتح مکہ ہوگا۔ فتح مکے پر جو لوگ داخل ہوئے اسلام میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں ہے۔ وہ دین اپنے آبا و اجداد کے دین میں داخل اللہ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ بھی کسی کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ رب تو کہے کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تو داخل نہیں ہوئے تو فتح مکے کے والے دن اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کی مدد آئی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں لوگوں کو دیکھو گے۔ فتح مکے کے دن جو لوگ آئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوج در فوج، وہ اللہ کے دین میں، ایک فوج نہیں ہے، افواجا فوج کی جمع ہے، فوج در فوج، لشکر در لشکر لوگ داخل ہوئے۔ کس میں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، جس چیز کی اللہ گارنٹی دے اس سے زیادہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ یعنی ابو سفیان اور امیر معاویہ اور اس طرح کے جتنے بھی اور لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوجوں کے فوجیں وہ اسلام میں اصلی دین میں اللہ کے دین میں داخل ہوئے، وہ دین آبائی میں داخل نہیں ہوئے، اس کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تب کیا کیا جائے؟ قرآن مجید کو ماننے کے لیے لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اور اپنا مسلک پرستی سے اتنی محبت ہے، اپنے مسلک سے اپنے طریقے سے اتنی محبت ہے کہ وہ قرآن مجید کو آیت کو بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ اس کے لیے پھر دوسرا وہ دلیل دے رہا ہے۔ ایک تو یہ دلیل دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ ظلم ہوگا، اور دوسرا اس نے یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح سے جوتی کے 2 جوتیاں آپس میں پاؤں برابر ہوتے ہیں اس طرح سے تم ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر کسی سوراخ میں داخل ہو رہی ہے تو تم بھی اس طرح سے داخل ہوں گے۔ تو یہ وہ اس کا دوسرا دلیل ہے کہ یہ نقش قدم پر تم چلو گے۔ تو یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ بعد والے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر تم کہو گے نا کہ صحابہ کرام کے لیے ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بہت بڑے گنہگار بن جاؤ گے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تیروں پر، میرا تیروں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ زبان کے خراب ہوتے اور دل کے سخت ہوتے، غلیظ لن فضوا من حولک، تو یہ تیرے ارد گرد میں جو لوگ ہیں نا یہ سب کے سب بھاگ جاتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، یہ جو آیت ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے بھائیو یہ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 159 ہے۔ اس پہ آپ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے اور زبان کے خراب ہوتے تو یہ ارد گرد میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ سب بھاگ جاتے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگ بھاگ گئے، تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اگر لوگ بھاگ جائیں تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سخت تھی اور دل بھی سخت تھا۔ اگر آپ قرآن مجید کہتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیونکہ نرم تھا اور زبان اخلاق والی تھی لہذا
ارد گرد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھاگے نہیں، آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو لوگوں نے بھاگ جانا تھا، لیکن چونکہ آپ کا اخلاق اچھا ہے لہذا اس کا مطلب لوگ نہیں بھاگے۔ یہ گویا کہ یہ بھی ثابت کر لیں قرآن مجید کے حساب سے تو یہ ہے نا کہ لوگ اگر بھاگ گئے تو سمجھ لینا کہ آپ کا اخلاق اور کردار بہتر نہیں ہے۔ یہ سورت آل عمران آیت نمبر 159 ہے۔ تو یہ الزام کس کے اوپر لگے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب لوگ نہیں بھاگے، آخر دم تک آپ کے ساتھ رہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی یہ آیتوں کو نہیں مانیں گے۔ چلو ایک اور آیت میں پڑھ دیتا ہوں، قرآن مجید میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم، اے اللہ پاک ان کے اندر ایک رسول پیدا کریں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم بھی دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے گا، تزکیہ نفس بھی کرے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو مولا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 129 آیت ہے 129، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیاں مانگی تو اس دعا کے اندر 4 چیزیں مانگی ہیں۔ ایک تو رسول مبعوث فرما دیں، وہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، تیری وہ آیتیں پڑھ کر بتائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر بتائی، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا یعلمہم الکتاب والحکمت، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ تیسری یہ بھی چیز ابراہیم علیہ السلام کے قبول ہوئی۔ اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کو پاک بھی کرے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ لیکن یہ بات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت قبول نہیں ہوئی ہے کیونکہ صحابہ کا تزکیہ نفس نہیں ہوا تو دنیا دار بنے، وہ تو اہل بیت کے ساتھ دشمن بن گئے، وہ تو دشمن بن گئے نا، اہل بیت کے آپس میں لڑے۔ جب آپس میں لڑے اور دشمن ہو گئے تو ان کے تزکیہ نفس تو نہیں ہوا، وہ تو دنیا دار نکلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی دعا میں کچھ ایسا قبول ہوا اور کچھ ایسا قبول نہیں ہوا۔ تو یار ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں کہ یا اللہ ان کو پاک کر دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ یہ اتنی میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس سے ان کا تو یہی ہے معاملہ ہوا کہ نہیں، یہ قرآن مجید کی ساری آیات ہیں، ان پر ان کا جو نا یعنی کہ یہ نہیں سمجھتے، ان پر وہ ان کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ یہ پھر وہ کہتا ہے کہ القربہ ہے، خاص قسم کے قربہ ہیں، ہر ایک قربت دار نہیں ہے۔ القربہ سے مراد کلا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہتے ہیں قربت سے مراد عام قربت دار نہیں ہے، خاص قربت دار ہے، یعنی کہ پنجتن وغیرہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں خاص قربت دار مراد ہیں جو کہ سب سے افضل ہیں، تو اس قرآن مجید کی آیت کا کیا آپ معنی کریں گے جس میں یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اے لوگوں مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ذوی القربیٰ، اس کے معنی بھی یہی کریں گے آپ کے اپنے خاص قرابت داروں میں، خاص قرابت داروں کو دیا جائے، اور جو دور کے قرابت دار ہیں وہ غریب ہوں تو ان میں نہ تقسیم کیا جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو خاص قرابت دار ہیں ان میں خرچ کرو، اور جو خاص نہیں ہیں عام قرابت دار ہیں تو ان میں آپ نہیں کریں گے اگر وہ غریب مسکین ہو تو۔ اور والیتامى والمساکین، یتیموں میں بھی اور مساکین میں بھی۔ یہ آیت نمبر سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 ہے، یہ آیت نمبر 177 ہے بھائی۔ تو یہ جو انہوں نے کیا نا کہ القربہ سے مراد خاص قرابت دار ہیں، تو اگر ادھر بھی یہی معنی لی جائے
کہ عام قرابت داروں کو الگ کیا جائے اور خاص قرابت داروں کو الگ کر دیا جائے، تو یہ اس آیت پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بھی اس کی جو اس نے تشریح کی ہے غلط تشریح کی۔ صحابہ تابعین دین سے اگر پھر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر امت کیسے کہتا ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ کے بندو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو تم اپنے اوپر اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، بنو ہاشم بنو امیہ یہ آپس میں دشمن تھے، اہل بیت کا خاندان اور بنو امیہ والے آپس میں یہ دشمن تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اعداء فالف بین قلوبکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ یار یہ تو اللہ تعالیٰ احسان گنوا رہا ہے کہ پہلے تھی اور بعد میں وہ ختم ہو گئی، لیکن شیعہ بھائی کہتے ہیں نہیں، بعد میں پھر وہ جو ہے نا دشمن بن گئے، دشمن بن گئے۔ یہ قرآن مجید کا آیت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، آگ تک پہنچ چکے تھے جہنم میں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ دو چیزیں اللہ نے بیان کر دی قرآن مجید کے اندر اس آیت میں کہ تم دشمن تھے، تمہیں اللہ نے بھائی بنا دیا، اور تم جہنم میں گرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا، بھائی بنا لیا اور جہنم سے بھی بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری نعمت کو یاد کرو۔ یہ سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر 103 ہے، آیت نمبر 103 وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس میرے احسان کو یاد کرو، اس میری نعمت کو یاد کرو۔ یار احسان وقتی اور عارضی ہو اور اس کے بعد چھین لیا جائے، واپس لیا جائے، تو یہ احسان کوئی یاد رکھنے والا ہوتا ہے؟ احسان اس احسان کو یاد رکھا جاتا ہے جو دائمی ہو اور ہمیشہ ہو۔ جو دائمی نہ ہو، عارضی احسان ہو تو وہ یاد نہیں رکھا جاتا۔ میں کسی شخص کو 1 کروڑ روپیہ دے دوں 5 گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس کے واپس لے لوں، عارضی طور پر دے دوں، تو یہ کیا اس کے اوپر میرا احسان ہوگا کہ میں اس کو جتلاؤں کہ میں نے تو تیرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا؟ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں لیکن وہ اس کو ساری زندگی کے لیے ہو، اس کو پرماننٹ طور پر دے دوں کہ یہ رکھ لو، یہ احسان تو جتلایا جاتا ہے۔ ایسا احسان جتلایا جا سکتا ہے جو پرماننٹ ہو، دائمی ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، پوری زندگی تک کے لیے ہو۔ اور وہ احسان جو وقتی اور عارضی طور پر دے دیا جائے تو وہ تو جتلانے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو جتلا رہا ہے کہ میرے اس احسان کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس میری نعمت کو، اس میرے احسان کو یاد کرو۔ وہ کون سی نعمت پھر رہی جو اللہ تعالیٰ نے پھر چند دن کے بعد پھر وہ صحابہ لڑ گئے اور آپس میں دشمن بن گئے؟ تو یہ جنگیں صفین، جنگ جمل اور یہ سارے فراڈ ہیں اور یہ سارے دھوکے ہیں، یہ صرف اس لیے بنائی گئی ہیں، یہ دشمن اسلام نے گھڑی ہیں روایتیں، وہ صرف اس لیے تاکہ بعد والے لوگ اسلام کا نام نہ لے سکیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب وہ دین اسلام پر نہ عمل کر سکے، آپس میں لڑ پڑے تھے، وہ دشمن ہو سکے، تو آج اسلام ناقابل عمل ہے، چھوڑ دو اسلام کو۔ ایسے اسلام کو کون پسند کرے گا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام چاہیے۔ اسلام کیسا چاہیے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگ سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف کیا، وہ آپس میں اگر ان لوگوں کے کہنے تو یہ لوگ دشمنوں کو ہنسی دے رہے ہیں۔ ایسا عقیدہ دشمنوں کو، یہود و نصارہ کو ہنسی دینے والی بات ہے، یہ ان کو مضبوط کرنے والی بات ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔
اہل بیت اور وہ دشمن. اور یہ قرآن مجید کے آیات کا سب کا انکار ہو رہا ہے. 5-6 آیات تو میں پڑھ چکا ہوں قرآن مجید کی آیات. ایک آیات کو بھی نہ مانا کفر ہے. اور یہ اتنی آیاتیں میں پڑھ رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، تو یہ آیات جو تھی 103 سورۃ آل عمران کی کہ میری نعمت کو یاد کر، تم دشمن تھے میں نے تمہیں بھائی بنایا، تم آگ میں گرنے والے تھے تمہیں میں نے بچا لیا. تو یہ تو بچ گئے. اور اس میں 2 گروہوں کا ذکر ہے. دشمنی 2 گروہوں کی تھی. کون کون سے تھے گروہ؟ یہی نا، بنو ہاشم اور بنو امیہ، بنو عدی اور دوسرے بنو قریش کے درمیان میں دشمنیاں تھیں. 2 گروہ تھی نا، لہذا صرف ایک گروہ ماننا بنو ہاشم کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں گروہوں کو میں نے بچایا ہے، جہنم سے بھی بچایا اور دونوں گروہوں کو بھائی بنا دیا. تمہاری تقررین اور تمہارے واعظین اور ذاکرین، یہی تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں دشمنیاں تھیں. یہ قرآن مجید کی آیت کے بالکل خلاف ہے. یہ خیر و امت والی آیت کے بھی خلاف ہے. تو یہ قرآن مجید کی بھی آیت کے خلاف ہے کہ پرانے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اوائل اسلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سلتن، وہ لوگ گنتی سے زیادہ تھے جو ایمان میں سبقت کرنے والے تھے. اور تم ان کو جن کے لیے اللہ گارنٹی دے قرآن مجید کہہ کہ وہ گنتی سے زیادہ تھے، سبقتیں کرنے والے، ایمان میں مومن تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد اس وقت زیادہ تھی. اور تم کہتے ہو آج ہم مومن زیادہ ہیں، اس وقت وہ منافق نکلے. سوائے اہل بیت کے خاندان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بچا بس، اور 4-5 بندے کوئی اور تھے. تو یہ عقیدہ ہے. اس آیت کا مقصد میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے. پھر وہ میں قرآن مجید سے آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ کچھ اہل بیت سے زیادہ اور لوگ بھی ہیں. قرآن مجید سے میں ثابت کرتا ہوں. بی بی سارہ ہیں، سورۃ ہود آیت نمبر 73 ہے. اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور ان کو آ کر کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. سورۃ ہود آیت نمبر 73. حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. بی بی سارہ جو ہے وہ تعجب کرتی ہے اس میں کہ یہ کیسے ہوگا، میں بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر ابراہیم بھی بہت شیخ کبیر ہے، وہ بوڑھا بن چکا ہے، میں بھی بوڑھی، جوانی میں اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اب کہاں سے ہوگی. تو اس پر فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے امر میں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں تجھے تعجب کرنے نہیں چاہیے. اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور برکت ہو. اور بی بی سارہ کو کہا علیکم اہل البیت. کہتے ہیں نا اہل بیت عورت کے لیے مونس کا صیغہ ہونا چاہیے. وہ سورۃ جو ہے نا آیت تطہیر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں علیکم ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مذکر کا صیغہ ہے. تو یہاں یہ ثابت ہوا کہ مذکر کا صیغہ عورت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہاں بھی بی بی سارہ کے لیے فرشتوں نے علیکم کہا، علیکن نہیں کہا. یہ بھی ثابت ہوا اہل بیت کے لیے اگر عورت بھی ہو تو اس کے لیے، بیویوں کے لیے قرآن مجید کے اندر علیکم مذکر کا صیغہ آ سکتا ہے. لہذا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو شیعہ ذاکرین لوگوں کو دیتے ہیں. اور یہاں پر بی بی سارہ اہل بیت ہے قرآن مجید کے حساب سے، اہل بیت کا لفظ استعمال. لیکن بی بی ہاجرہ کے لیے اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا. لیکن افضل کون ہے جس کو اہل بیت کہا گیا یا جس کو اہل بیت قرآن مجید میں نہیں کہا گیا؟ کون ہے وہ افضل کون ہے؟ صاف ظاہر ہے بی بی سارہ کو قرآن مجید اہل بیت کہتا ہے، لیکن ہاجرہ کو قرآن مجید اہل بیت نہیں کہتا. لیکن سب کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ بی بی ہاجرہ کی شان بی بی سارہ سے زیادہ ہے. ہاجرہ اماں ہے اسماعیل علیہ السلام کی. شیعہ سنی سب اتفاق کرتے ہیں وہاں بھی کہ بی بی ہاجرہ کی شان بی بی سارہ سے افضل ہے. حالانکہ اہل بیت سارہ کو کہا گیا، ہاجرہ کو نہیں. معلوم اہل بیت سے جو اہل بیت جس کو نہیں کہا گیا ہو وہ شان میں افضل ہو سکتا ہے. یہ تو قرآن مجید سے میں نے ثابت کر دیا. لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اگر اہل بیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو بکر اگر نہیں ہیں تو ابو بکر اور عمر اسے افضل ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہو نہیں سکتے بلکہ ہوئے بھی ہیں. کیونکہ محمد بن حنفیہ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟
تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر، اس کے بعد دوسرا سوال کیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ پھر عمر۔ یہ راوی محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور ان کے نزدیک تو محمد بن حنفیہ جو علی کے بیٹے ہیں، علوی خاندان، وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ حضرت غازی عباس جو علی کا بیٹا ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ پھر عجیب معاملہ ہے یار، حضرت بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ کی بیٹی ہے زینب، حضرت حسین کی بہن ہے، کربلا میں بھی موجود ہے ان کے بقول، لیکن وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت میں داخل نہیں ہے۔ کہاں یہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ اہل بیت کو تو ہم مانتے ہیں۔ پھر قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہتا ہے، وہ بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ یہ تو اللہ کے بندے، قرآن مجید تو کہتا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ اس کو موڑ رہا ہے 5 تن کی طرف، فضل ہمدرد صاحب اور شیعہ ذاکرین تقریباً اس کو اس طرف ہی موڑ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں، یہ سورۃ شورا ہے میرے بھائیوں، یہ دیکھیں یہ سورۃ شورا، یہ مکیہ یہ مکیہ صورت ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ سورت 23 آیت نمبر 23 ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت نمبر 23 ہے سورۃ شورا کی، اور آپ نے دیکھا کہ سورۃ شورا یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور مکے میں جب نازل ہوئی ہے، اللہ کے بندو آپ سوچیں، اس وقت مکے میں تو حضرت علی اور بی بی خاتون جنت کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ پھر 5 تن تو پیدا ہی نہیں ہوئے، امام حسن اور حسین تو مدینے میں آ کر پیدا ہوئے ہیں، شادی بھی بعد میں ہوئی ہے مدینے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک چیز اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، امام حسن حسین اور 5 تن مراد کیسے آپ لیتے ہیں؟ جب یہ آیت مکی ہے، صورت بھی مکی ہے، اور مکے کے اندر ابھی نکاح ہی نہیں ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی خاتون جنت کے ساتھ، وہ مدینے میں ہوا ہے، اور یہ مکی ہے، امام حسن حسین پیدا ہی نہیں ہوئے، تو رسول اللہ پہلے ہی ادھر کہہ دیتے ہیں کہ میں قرابت داروں سے اب 5 تن کے امام حسن حسین بی بی خاتون جنت اور علی کے لیے تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ یار یہ حد ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ایسے ہی ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجرت مانگی، ان کا لحاظ مانگا، تو میں تمام شیعہ بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کہیں پر جھگڑا ہو تو وہ بھی یہی کہا کریں لوگوں سے کہ جو ابھی ہمارے پیدا نہیں ہوئے نا، ہم تم لوگوں سے اور کوئی اجرت وغیرہ نہیں مانگتے، بس اجرت تم لوگوں سے یہی مانگتے ہیں کہ جو ابھی ہمارے بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کا لحاظ کرنا، پھر سنت پر عمل کرو نا۔ اگر اس سے مراد یہی ہے جو پیدا ہی نہیں ہوئے بچے، ان کے لیے لحاظ مانگنا ہے، ان سے محبت مانگنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کے نزدیک سنت ہے، تو آپ لوگ شیعہ بھائیوں کو میں یہی کروں گا کہ اس سنت پر عمل کریں۔ ہمدرد صاحب کو اللہ یاری کو کہوں گا کہ وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے پھر آپ لوگ جب کسی کے صلح کریں اور لڑائی جھگڑا ختم کریں تو ان سے یہی کریں کہ یا کسی کے اوپر محنت کریں تو ان لوگوں کو آپ یہی کہیں، یا جب آپ کہیں پر محنت اور مزدوری کر رہے ہیں کسی بندے کے پاس تو اس کو کہو ہم آپ سے اجرت نہیں مانگتے، ہمارے جو بچے بعد میں پیدا ہوں گے نا، اس سیٹ کو جو آپ کا پاس ہے، جس نے آپ کو وہ کارخانے دار یا کوئی بندہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں، تو آپ اس کو یہی کہیں کہ ہم اجرت نہیں چاہیے، ابھی ہمارے بچوں کا اب لحاظ کرنا، ان سے محبت کرنا۔ تو اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کرو، لیکن ہم اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کا اصلی اور صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا اصلی اور صحیح مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی تھی، آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، نماز کھانے کعبے میں پڑھتے تھے اوجری ڈال دی جاتی تھی، قتل کے منصوبے تھے، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دی جاتی تھی، تو آپ نے اس وقت ان کو کہا مکے میں ہی کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے اتنی تبلیغ میں نے تمہیں کی، توحید ہدایت وغیرہ دن رات تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، اجرت نہیں مانگتا، مجھے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اتنا ضرور کہتا ہوں
कि मेरी कुराबतदारी का, रिश्ते दारी का, जो तुम्हारे साथ मेरी रिश्तेदारी है उसका ख्याल रखो। इतना सोचो कि ठीक है मेरा तरीका और है, तुम्हारा दीन और है, मेरा दीन और है, लेकिन इतना तो सोचो हूँ तो मैं तुम्हारा रिश्तेदार, मैं भी कुरैशी हूँ ना, तुम भी कुरैशी हो, उस रिश्तेदारी का तो कम अज़ कम ख्याल करो, इतनी तो तकलीफ़ ना दो। अल्लाह का दीन पहुँचा रहा हूँ, मेरे तुम दस्त और बाजू नहीं बन सकते, मेरे तुम अगर मददगार नहीं हो तो अल्लाह के बंदो मेरे दुश्मन भी तो न बनो। ये है असल इस आयत का मफ़हूम। इल्ला मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मगर मैं तुम्हारा इंतहाई करीबी रिश्तेदार हूँ, उस रिश्तेदारी का ख्याल रखते हुए मेरे अगर मददगार और साथी तुम नहीं बनते तो मेरे दुश्मन भी न बनो। ये है एक्चुअली इस कुरान मजीद की आयत का, इस कुरान मजीद की आयत का यही मफ़हूम है, जिसको वो और तरफ मोड़ गए। जब वो और तरफ मोड़ोगे तो फिर फंस जाते हैं कि वो उस वक्त तो पैदा ही नहीं होते इमाम हसन हुसैन, और शादी भी नहीं हुई थी। तो ये इनकी गलत बातें हैं, और वो हदीस बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कुरान मजीद की आयत इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, सूरत हुजरात की आयत है वो, और उसके साथ वो बिल्कुल आयत नंबर 13 के साथ बिल्कुल मैचिंग कर रही है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो हैं। और ये फिर मैंने जो ज़्यादा मुत्तकी हैं, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अहल बैत में बीबी सारा हैं, लेकिन उनसे अफजल, बीबी सारा से अफजल बीबी हाजरा हैं, जिसको कुरान मजीद ने अहल बैत नहीं कहा। फिर दूसरा मिसाल आपको मैं देता हूँ, हज़रत अली एहतजाज तिब्रिसी में है कि सलेमान अहल बैत में से है, सलेमान को भी अहल बैत कहते हो, तो सलेमान से बहुत सारे सहाबा अहल बैत है, सलेमान अली रज़ियल्लाहु ताला ने उसको अहल बैत कर दिया, तो क्या सलेमान से और सहाबा कराम अफजल नहीं थे? इसने तो बहुत आखिर में वसाबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, साबिकून अव्वलून तो सलेमान से अफजल है, कुरान मजीद कहता है, सूरत तौबा की आयत है और आयत नंबर 100 है, वसाबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ईमान में सबूत करने वाले अबू बकर हैं, सलेमान तो बहुत देर से वो ईमान ले आए हैं, तो उमर उनसे पहले ईमान ले आए हैं, और वो अहल बैत नहीं है। चलो अमीर हमज़ा को तो आप मानेंगे ना कि वो सलेमान से अफजल था, जो शहीद हुआ, तो अहल बैत नहीं था कि वो अमीर हमज़ा अफजल नहीं है सलेमान से? आप कहते हैं सलेमान अहल बैत में से है। तो ये दो दलाल मैंने दिए जहाँ पर यह है कि अहल बैत से जो गैर अहल बैत है वो अफजल है। तो यार ये कैसे बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तीसरी और भी बात सोचने की है एक, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बदर, जंग ओहद और दूसरे हर तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मवद्दत उनके लिए नहीं मांगते जो शुरू दौर से आपके साथ चले आ रहे थे, और मवद्दत सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के लिए मांगना, और जो दूर के रिश्तेदार हों उनके लिए ना मांगना। भाई तमाम मोमिनीन के लिए मांगनी चाहिए ना मवद्दत, जो साथी रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू से लेकर आखिर तक, उन सब के लिए मांगनी चाहिए, या सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए मांगनी चाहिए? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया, कुछ ऐसे थे जो रिश्तेदार थे और कुछ रिश्तेदार नहीं थे, तो इंसाफ की तकादा क्या है, अदल क्या है कि मोहब्बत जो मांगनी चाहिए वो सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए मांगनी चाहिए, और जो रिश्तेदार नहीं हैं वो आपके ईमान लाए और दुख सख के साथी थे तो उनके आप ना लें। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये अदल के ख़िलाफ़ है। यानी कि रसूलुल्लाह, यानी कि ये लोग ये साबित करना चाहते हैं, फजल हमदर्द साहब ने यह साबित करने की कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरबा परवर था, अकरबा परवर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अदल और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बस वो अपने क़ुरबादारों का लिहाज रखने के लिए लोगों को कहते रहे कि इनका ख्याल रखना है और बाकियों का नहीं। मेरे भाइयों, कोई भी शख्स है, कोई भी नज़रियाती शख्स है, कोई लीडर है, उसके साथ कुछ लोग अपने रिश्तेदार होते हैं और कुछ लोग अपने रिश्तेदार नहीं होते, वो साथ होते हैं, उनके साथ हमदर्द होते हैं, वफादार होते हैं। तो वो जब मांगे तो सबके लिए मांगे ना कोई चीज़,
خیر خواہی والی محبت والی سب کے لیے مانگنا چاہیے اس کو، یہاں صرف لیڈر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے مانگے اور باقی جو وفادار ہیں تو ان کے لیے وہ نہ مانگے، تو یار یہ تو اقربا پروری ہوئی، یہ تو عدل کے ہی خلاف ہے، انصاف کے ہی خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہل تشدد کا یہ عقیدہ عدل کے ہی خلاف ہے، ظلم پر مبنی ہے، بہت ہی غلط ہے۔ کوئی بھی نظریاتی بندہ، جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، اصولی، اور دنیا کے اندر جو صحیح لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے تمام وفادار لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کے لیے محبت مانگتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، قرآن مجید کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں نظریاتی آدمی تھا، امام تھا، لیڈر تھا، وہ کیا کہتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی، جو کوئی میری پیروی کرتا ہے وہ مجھ میں سے ہے، وہ میرا اہل بیت ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو بھی میری پیروی کرے تو وہ میرا اہل بیت ہے۔ ومن عصانی، اور جو میرا نافرمان ہے تو وہ میرا جو ہے نا اہل نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، نافرمان مجھ سے نہیں ہے، اور وہ جو میری پیروی کرتے ہیں وہ مجھ میں سے ہیں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، یہ آیت نمبر ہے سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 36 میں ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36 میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے کہ فتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بھی منی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متابع ہے، پیروی کرنے والے ہیں، وہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں وہ نہیں ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جو ہے نا محبت مانگی ہے کہ جو بھی میری تابع داری کرتا ہے اور میرا وفادار ہے ان سے محبت کرو۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا ایک سوال ہے شیعہ بھائیوں سے، جو غیر قرابت دار مومن تھے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں محبت مانگی؟ اس کا مجھے جواب دیا جائے۔ قرابت دار مومنوں کے لیے تو مانگی، اور جو غیر قرابت دار مومن تھے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں مانگی؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو مکے کے لوگ مشرکین کو یہ تھا کہ تمہیں مجھے تکلیف نہ دو اور قرابت داری کا خیال رکھو، جس کو انہوں نے موڑ کر صحابہ کی طرف لے آئے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ اذا اور تکلیف رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ابھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت مانگ رہے ہیں جو بعد میں پیدا ہوں گے ان کے لیے، یہ تو عجیب معاملہ ہوا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ ایسی تشریح کرنا غلو ہے، غلو۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو غلو بنا کرتا ہے نا محبت اہل بیت کے ساتھ، جو غلو کرے، محبت میں آگے بڑھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ہلاک ہوگا۔ صفحہ نمبر 731 پہ ہے، نہج البلاغہ ہے یہ۔ وقال علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے، مفرطن، حد سے زیادہ محبت کرنے والا، غلو کرنے والا، وباہتن مفترن، اور میرے اوپر جھوٹ اور اس طرح لگانے والا، نفرت، دشمنی میں آگے بڑھنے والا۔ یعنی کہ ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے آدمی ہلاک ہوں گے، محبن غالن، حد سے زیادہ محبت کرنے والا، و مبغضن غالن، اور حد سے اور بغض رکھنے والا۔ تو یہ دونوں ہلاک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں تم لوگوں کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں ویسے ایسی محبت نہ رکھو جس میں تمہاری ہلاکت ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ کتاب 730 پیج پر اردو میں ہے، اور یہ نہج البلاغہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ابو طالب وغیرہ بھی قرابت کے اندر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میرے پاس کتاب ہے، آپ دیکھیں کہ انک لا تہدی من احببت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ نزلت فی ابی طالب، یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 میں، تفسیر قمی۔ انک لا تہدی من احببت قال نزلت فی ابی طالب، یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔
یہ ابو طالب کے بارے میں ہے۔ پھر یہ اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ ابو طالب نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، پھر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اصول کافی جلد اول صفحہ 448 448 یہ دیکھیں آپ، ابی عبداللہ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، کیا ہے؟ ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکہف، ابو طالب کا مثال تو اصحاب کہف کے مثال کی طرح ہے، اثر الایمان، جنہوں نے ایمان کو چھپایا، واظہروا الشرک، اور شرک کو ظاہر کیا، فآتاہم اللہ اجرہم مرتین، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 اجر دیے۔ یہ بھی غلط ہے، اصحاب کہف نے تو ایمان کو تو نہیں چھپایا تھا، یہ تو اثر الایمان، ایمان کو چھپایا، واظہروا الشرک، ابو طالب نے تو شرک کو ظاہر کیا۔ کہتے ہیں ابو طالب شرک کو ظاہر کرنے والے تھے، تو جب شرک بندہ کرتا ہے تو وہ تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو اجر کہاں سے ملے گا؟ ابو طالب مشرک تھا، شرک کرنے والا تھا۔ یہ کتاب الحجت اصول کافی جلد اول ہے، اور صفحہ نمبر 448 ہے میرے بھائیوں، صفحہ نمبر 448 میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب شرک کرتا تھا، اور پھر وہ لکھا ہے کہ ایمان بھی تھا، تو ایمان شرک کے موجود میں ختم ہو جاتا ہے۔ شرک ایسی چیز ہے کہ ایمان بھی ہو، رکھتا ہو بندہ، تو وہ ختم۔ قرآن مجید تو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کا کہتا ہے، لئن اشرکت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تیرے بھی اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں تو ہو جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جو شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ تو پھر کیسے کہتے ہو کہ ابو طالب جنت ہی ہے؟ خود تمہاری کتاب کی گواہی ہے، میری کتاب کی گواہی نہیں کہ وَأَظْهَرَ الشِّرْكَ، شرک کو ظاہر کرتا رہا، وہ دل میں ایمان تھا۔ شرک کرنے والا کا تو اعمال ہی برباد ہے، کچھ نہیں رہتا۔ کتاب تیری ہے میری بھائی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اقربا، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، ان سے لوگوں کا محبت مانگے؟ وہ ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن مجید منع کرتا ہے کہ ما کان للنبی، نبی کو اجازت نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی، ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، جب ولو کانوا اولی قربا، ان کے وہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور مومنوں کو قریبی رشتہ داروں کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو محبت کیسے ہوگی ان کے ساتھ؟ جب دعا کرنا منع ہے تو محبت تو منع ہو گئی نا اس میں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریبی رشتہ داروں سے جو ہے نا میں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ولو کانوا اولی قربا، قرابت میں سے جو اور اولی ہوں، قریبی ہوں، ان کے لیے دعا بھی نہ مانگے۔ محبت تو دور کی بات ہے۔ لیکن چلو یہ تو ہے مشرکین کے لیے، اس میں ابو طالب تو آ جاتا ہے نا، امام حسن حسین 5 دن نہیں آئیں گے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ تو ہے نا کہ ابو طالب تو آ جاتا ہے نا۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ابو طالب سے علی علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں، مشرک باپ سے بیٹا، وہ پاک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہے، تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، تو اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بھائی تمہارے کتابوں کی باتیں ہیں، بہت ساری ہیں، کہاں تک لکھیں بتاؤں، بڑے بڑے دلائل ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ بات میں نے بتا دی کہ قرابت داروں سے مراد جو ہے نا وہ قریشی کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبلیغ کے میں پیسے نہیں مانگتا، کم از کم میرے رشتہ داری کا لحاظ کرو، تکلیفیں مجھے نہ دو، کم از کم میرے اگر مددگار نہیں بنتے تو دشمن تو نہ بنو۔ تو یہ ایکچوئل الفاظ ہیں، اور وہ حدیث جو اس نے کتاب سنن ابی عاصم سے پیش کی تھی وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو متقی لوگ ہیں وہ ہیں۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کی کہ قرآن مجید کے اندر کچھ لوگ عورتیں ہیں جن کو بی بی سارہ کو اہل بیت کہا گیا ہے، بی بی حاجرہ کو اہل بیت نہیں کہا گیا، لیکن بی بی حاجرہ کی شان اہل بیت سے سارہ سے افضل ہے۔ پھر تم لوگوں نے کہا کہ وہ سلیمان جو ہے نا وہ اہل بیت میں سے ہے،
وہ حضرت علی کہتا ہے احتجاج تبریزی میں، اور اس کے مقابلے میں بہت سارے امیر حمزہ ہے، اس کی شان زیادہ ہے، افضل ہے، وہ نزدیک تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہیں حضرت عباس، اور ابن عباس رسول اللہ کو چچا زادہ بھائی ہیں، یہ سلیمان سے افضل ہیں، لیکن وہ انہوں نے جو ہے نا اہل بیت تم ان کو نہیں مانتے، لیکن وہ پھر بھی فضیلت میں زیادہ ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اہل بیت ہو تو وہ فضیلت میں بھی زیادہ ہو، غیر اہل بیت سے فضیلت میں بڑھ سکتے ہیں، یہ بھی میں نے ثابت کر دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔